बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, 24 नवंबर के एहतजाज और धरने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूरत हाल बनी, उस टाइम पर तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ये तय ज़रूर पाया था कि संजानी में जो है वो धरना किया जाए, लेकिन ये बड़ा वाज़े हो गया कि बुशरा बीबी नहीं मानी कि डी चौक के अलावा कहीं भी किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाकर धरना करे, और फिर जो हुआ वो सबके सामने था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी टूट फूट का शिकार नजर आती है। ऐसा मालूम होता है कि हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना चाह रहा है कि जो आम निहत्ते शहरियों को डी चौक पर छोड़कर चली गई, वो लीडरशिप किसको जो है वो इल्जाम लगाए या किसके सर पर ये ताज पहनाए जो हुआ वर्कर्स के साथ। उसका एक तरफ बुशरा बीबी की तरफ इल्जाम लगाता हुआ नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लीडरान ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बुशरा बीबी ने उस टाइम पर जिद पकड़ ली थी कि डी चौक पर जाया जाए, तो दूसरी तरफ बुशरा बीबी की बहन ये इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है कि लीडरशिप किसी भी तरीके से नहीं चाह रही थी कि डी चौक तक जाया जाए और वो रोक रहे थे और लैक ऑफ लीडरशिप था। तीसरी तरफ इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो इल्जाम लगा रही हैं दोनों की तरफ ही, यानी बुशरा बीबी की तरफ भी और लीडरशिप की तरफ भी। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हालात तो ठीक नहीं नजर आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी अच्छी खासी सख्ती करने के मूड में नजर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसका हिंट दे दिया। केपी गवर्नमेंट की आए दिन रात जो उनकी साजिशें, उनको कोई परवाह नहीं, उनका एक एजेंडा है हर चीज को बर्बाद। आर्मी चीफ बैठे, उनकी पूरी टीम बैठी है, अल्लाह ने मौका दिया है, एंड टाइम अनटाइड वेट फॉर नन। ये एक फितना है, तखरीब कारी का एक जत्था है, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाए, इनकी प्रोसिक्यूशन हो। इट्स आवर नेशनल ड्यूटी टुडे। दिल खून के आंसू होता है कि पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, तहरीक इंसाफ नहीं, ये तखरीब इंसाफ है और इंसाफ का कत्ल वाली ये पार्टी। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब ने बता दिया कि ये मुजाहिरीन असलहे से लैस थे, CCTV फुटेज भी है और शवाहिद भी है। Political party whose head is Mr. Imran Khan tried to create mayhem in the capital, and they armed with latest weaponry. दूसरी तरफ अमवात के हवाले से एक कशमकश चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से मुख्तलिफ नंबर्स बताए जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया देखें तो वो तो हजारों सैकड़ों तक बातें पहुंच गई, हजारों तक भी बहुत जल्दी पहुंचने लगी हैं, और अल्लाह ना करे अगर ज्यादा मौका मिला नंबर बढ़ाने का तो लाखों तक भी पहुंच सकती है। लेकिन इसके हवाले से लिस्ट फहरिस्त की बात डिमांड कर ली इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। The health department has issued 2 statements, one from the Polyclinic Hospital and one from the PIMS Hospital, stating that they received no dead bodies. There was a fake list which was circulating on the social media. They have declared that list to be fake. We have clear footages. No direct firing was done by security forces. A political party which makes video of every single thing that they do could not come up with one video of direct firing. इसके अलावा हसन मुर्तज़ा साहब ने भी कह दिया कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हल क्या था। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ ठीक नहीं था, लेकिन कोई ऐसा रास्ता भी नहीं था जो इस फितने को रोका जाए। एक वजीर आला करम में पारा चनार में कत्ल होते हुए तो देखता है, लेकिन एक मुजरिम को छुड़ाने के लिए वफाक पे चढ़ाई करता है। तुमने अपने मफाद की खातिर एक घरेलू खातून को सियासी खातून बना दी। मारूसी सियासत की गर्दाने पड़ते थे, आज तुम्हारा वो नैरेटिव कहाँ गया? तुम सिर्फ और सिर्फ इक्तदार चाहते हो, तुम्हारे कोई नजरियात नहीं है। एक तरफ हुकूमती मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल खड़े होंगे, मुश्किलात खड़ी होंगी। ये दूसरी तरफ बैन की बातें चल रही हैं, गवर्नर राज की बाज़गश्त चल रही है। शहर इक़्तिदार के अंदर एक जगह हुकूमत की सख्ती तो दूसरी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं कि हुकूमत ने हैवी हैंडेडनेस का मुजाहिरा किया। बुशरा बीबी एक मुलाकात के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिली तो उन्होंने अच्छी खासी सरजनिश की, कुछ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। उसी के बाद इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। पहला इस्तीफा सलमान अकरम राजा साहब का था, दूसरा इस्तीफा जो है वो हामिद रजा साहब का था। साहिबजादा हामिद रजा खान क्या कहते हैं और उनको क्या लगता है कि PTI को, लीडरशिप को क्या करना चाहिए था, वो भी सुने। पॉलिटिकल कमेटी से और कोर कमेटी दोनों से रिजाइन, मैं रिजाइन कल ही कर दिया था जी। मैंने असेंबली की रुकनियों से इस्तीफा दूंगा खान साहब को मिलकर। कुछ चीजें हैं जो मैंने खान साहब के नोटिस के अंदर लेके आनी है, हैंड इट ओवर टू खान साहब की अमानत है, और उसके बाद जो फैसला करेंगे मंजूर करेंगे, 100 बिस्मिल्लाह, ना करेंगे तो जारी रखेंगे सर। कुछ ग्रुपिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ एनी ग्रुपिंग सर। मैं सर जो अनड्यू क्रिटिसिज्म है वो मैं अपने पे लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा इस्तीफा कबूल हो या मेरा इस्तीफा रिजेक्ट हो,
میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. میرے خیال کے اندر ہمیں تھوڑا سلو ڈاؤن ہونا چاہیے تھا, ہمیں نیگوسیشنز کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا. اب یہ صورتحال سب کے سامنے موجود ہے. ہمارے ساتھ مہمانوں میں سینیٹر فیصل وادہ صاحب موجود ہیں. وادہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا. فواد صاحب آپ سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا امپلوژن ہونے لگ گیا ہے؟ لیڈرشپ بشرا بی بی کی طرف اشارے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے انڈائریکٹلی, اور بشرا بی بی اور ان کی بہن جو ہیں, بشرا بی بی کی خاموشی ان کی بہن نے تو توڑی کہ وہ جو ہے وہ لیڈرشپ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور بہنیں دونوں طرف ہی اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کس کا قصور نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا لیڈرشپ کے اندر فقدان تھا کوئی, یا بشرا بی بی کی طرف سے کوئی ضد تھی؟ پارٹی تو فرینکلی پہلے ہی جو ہے وہ ختم کر دی گئی نا. یہ جو سارا پاکستان کا سانحہ ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو دیکھیں نا. پی ٹی آئی تو فیصل واڈا تھے, میں تھا, یہ پرویز خٹک صاحب تھے, علی زیدی تھے, عمران اسماعیل تھے, یہ اس کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں وہ تھے, اور یا پھر جو جیلوں میں ہیں شاہ محمود قریشی ہیں, یہ اپنے عمر چیمہ صاحب ہیں, محمود الرشید ہیں, یاسمین راشد ہیں, یہ لوگ تھے نا پارٹی. حماد اظہر ہیں اور اپنا میاں اسلم اقبال وغیرہ, یہ سارے لوگ تھے نا پارٹی. اب یہ مختلف لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, زبردستی پارٹی چھڑوا دی گئی, ان کو تشدد کیا گیا, ساری چیزیں جو ہوئیں اس کے نتیجے میں پارٹی تو پریزنٹلی جو ہے یہ لوگ سارے جو ہیں نا, میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں ان میں سے جو لیڈرشپ ہے یہ تو عمران خان کو جانتی ہی نہیں ہے, نا عمران خان ان کو جانتے ہیں. یہ جو سارے اسد کیسر صاحب بھی انہی میں ہیں, عاطف خان صاحب بھی انہی میں ہیں, علی امین گنڈا پور بھی انہی میں ہیں. نہیں لیکن ان کو رول نہیں ہے نا, نہیں کا ایسے نہیں ہے. ڈیسائسو رول ہے گوہر کا, سلمان اکرم راجہ کا, شیخ وقاص کا, یہ ایک شرف افضل مروت آتے ہیں. یہ لوگ تو دیکھو ان کو تو 6-8 مہینے ہوئے ہیں پی ٹی آئی. Are you calling them parachuters, فواد چودھری صاحب؟ نہیں, پیراشوٹرز تو نہیں, بڑے مشکل وقت میں یہ لوگ پارٹی میں آئے ہیں, سو یہ تو نہیں, انہیں پیراشوٹر تو نہیں کہا جا سکتا. بٹ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ ان کا امپیکٹ پارٹی پہ اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ بشرا بی بی پہ تنقید کریں گے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ امپلوژن ہو گئی. کوئی امپلوژن نہیں ہو گئی. دیکھیں پارٹی عمران خان ہے, اب عمران خان ہے اور لوگ ہیں, اور بشرا بی بی کی اپنی پوزیشن صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہیں, اور اس حیثیت میں ان کی جو کنسرن ہے عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے, ان کی فیملی کی جو کنسرن ہے وہ بالکل جائز ہے. آئی تھنک کہ یہ جو 2 استعفے کا لائے حامد رضا صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے, جو بشرا بی بی کے کندھوں پہ رکھ کے استعفے دیے, یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اگر انہیں تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, نہ کہ یہ کہ وہ بہانہ بنائیں بشرا بی بی کا اور ان کو الزام لگا کے استعفیٰ دیں. میری نظر میں کوئی امپلوژن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. پارٹی جو ہے وہ عمران خان کا نام ہے, عمران خان جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ اگلا آ جائے گا. مطلب آپ مجھے بتائیے نا, صرف آخری 1 منٹ, صرف آخری 1 سیکنڈ کہ دیکھو نا, آپ اتنے سالوں سے آپ پالیٹکس کور کر رہی ہیں, یہ جو نام ہیں جو اپنا ہے آپ ان کو جانتی نہیں ہوں گی یہ کون ہے. یہ تو خود پالیٹکس میں 8 مہینوں سے ہے نا, تو ان کا کیا امپیکٹ ہوئے گا پارٹی پہ آنے کا یا جانے کا. پارٹی عمران خان کا نام ہے, باقی کو آئے جائے who cares. اوکے, سو فیصل لاڈ صاحب, ان ادر ورڈز فواد چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی ایز این ایکسٹینشن ٹو عمران خان صاحب, ان سے اختلاف کر کے پارٹی لیڈرشپ کو کچھ نہیں ملنا, دیر نو بڈیز. بہت شکریہ انیکا صاحب. دیکھیں فواد کا ایکیومن اور فواد کی جو پالیٹکس ہے وہ مجھ سے کئی درجے اس کا ایکیومن بہت بہتر ہے, لیکن میں تو فیکٹس پہ بات کروں گا. میں فیکٹس پہ آپ کو وہ فیکٹ شیٹ دکھاؤں گا جس کو میرے خیال سے چودھری صاحب کو بھی ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اندر خانے جہاں لحاظ مروت ہوتی ہے وہاں بہت ساری فیکٹس کی بات ہوتی ہے. عمران خان پارٹی ہیں, پارٹی عمران خان ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, ہم میں سے کوئی لیڈر نہیں تھا نہ ہے, عمران خان صاحب ہی سب کچھ ہے. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نے بڑا پیار کا اور عزت کا رشتہ گزارا ہے, 15 سال زندگی کو دیے ہیں, مورلی, فائنینشلی, ایموشنلی ہم بڑے ہوئے ہیں. تو کسی کو آگے بغیرت کہہ دینا کسی کا کوئی حق نہیں ہے, چاہے وہ بیوی ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, باپ ہو, بھائی ہو, جو بھی ہو, گدھا کہہ دینا, بے شرم کہہ دینا. پرابلم یہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر 22 سال عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس میں نہ وہ چور تھا, نہ وہ گھڑی چور تھا, نہ وہ توشہ خانہ چور تھا, نہ وہ گاڑی چور تھا, نہ وہ فوج کے خلاف تھا, نہ وہ عدلیہ کے خلاف تھا, نہ وہ قتل و غارت کی سیاست کرنا چاہتا, نہ وہ اس ٹائپ کی چیزیں کرنا چاہتا تھا. یہ چیزیں خان صاحب میں 22 سال نہیں تھی نا, اس کا مطلب وہ 22 سال سے وہ سیلیبریٹی تھا, وہ سٹار تھا, اس کا سٹیچر تھا, اچھی شکل کا آدمی تھا, اچھی آواز کا آدمی تھا, اچھے دل کا مالک تھا. جو آج ہم باتیں کر رہے ہیں وہ سب اس کی سکھائی نہیں ہے,
وہ بھول گئے ہیں, ان کو کسی نے بھلوایا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ قصوروار نہیں ہے, آپ نے یہ پوچھا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ قصوروار نہیں, گولی تو ان سے چلی ہے نا جو کام کیے ہیں 190 ملین کے اوپر سائن انہوں نے کیے ہیں. لیکن یہ سب کچھ اس پارٹی کے اندر عمران خان کی زندگی کے اندر تباہی بربادی کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی, وہ کسی کو بیوی بنائے, بیٹی بنائے, باپ بنائے, جو کرنا ہے وہ ان کے ذات ہے, ہم اس پہ نہیں کچھ بول سکتے. لیکن اگر ایک خاتون کی ہوتے ہوئے عمران خان کی زندگی کو خطرہ بن جائے, اس کی سیاست دفن ہو جائے, اب پاکستان ایک سائیڈ پہ لگ جائے, 7 عورتوں کا گینگ جو ہے پاکستان کو آگے لگا دے, کرپشن کی داستان ہو, اسٹیبلشمنٹ لڑائی ہو, لوگ مارے جا رہے ہوں, ایک آدمی بھی اگر مرا ہے کسی بھی پارٹی کا, رینجرز کا مرا ہے, پولیس کا, ایک خاتون کی حیثیت سے جب بیٹا غلطی کرتا ہے تو بہو کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے, اسی طریقے سے اگر عمران خان صاحب غلطی کریں تو آپ بشرا بیوی کی طرف کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ مجھے کیوں یہ کہہ رہی ہیں؟ میں عمران خان صاحب کی 22 سال کی ہسٹری آپ کے آگے رکھ رہا ہوں, اور 3 سال کی 15 سال تو میں نے ان کا اس طرح گزارے سائے کی طرح, میں تو ان کے آگے کسی کو چلنے بھی نہیں دیتا تھا. آج عمران صاحب کا کتا بھی جو ہے نا, ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی زندگی میں تباہی بربادی, میں آپ کو 5 منٹ سب کچھ دے دیتا ہوں, آپ مجھے جسٹیفائی کر دیں. فواد چودھری صاحب جسٹیفائی کر دیں, کرپشن کہاں سے آئی؟ عمران کا جنرل عاصم منیر صاحب جو اس وقت DGI صاحب تھے, چیف جو ہے ہمارے آج کے, وہ شواہد لے گئے بی بی کی کرپشن کے. میرے باپ کی کرپشن نہیں تھی, بی بی کی کرپشن کی آڈیو ویڈیوز کاغذات, وہ فارغ ہو گئے. اب بی بی کو آتا چٹا کٹا واپس نہ کھل جائے تو چیف کے لیے مخالفت انہوں نے کی. جو انفارمیشن انٹیلیجنس چیف فیض حمید کو ملتی تھی وہ ان کو رات کو بتا دیتے تھے, وہ جن بوتوں کو بکرے کے سینگ لے کے ان کو رات کو بتا دیتی تھی, ٹھیک ہے. پھر گوگی گینگ میرے باپ کا نہیں تھا. پھر اس کے بعد عین سے بزدار آ گیا, میم سے کوئی اور آ گیا, شیم سے کوئی اور آ گیا. یہ فالیں میرے باپ نے نہیں نکالی تھی. جو نیچے زمین پہ بیٹھتے تھے, جو اینٹی کرپشن کے معاملات کے اندر کرپشن ہوئی, جو بزنس مین کے ساتھ کرپشن ہوئی, وہ گوگی گینگ کے اندر گد کا کام میں نے نہیں کیا, وہ سب بی بی کے بچوں نے فائدے اٹھائے. بی بی کے ایکس ہسبینڈ نے بھی اٹھائے, جو ان کا سابقہ شوہر ہے وہ بھی چودھری بنا ہوا تھا. نہیں ایسے نہیں, ایک میں نہیں سر, پبلک کو آپ کی توسط چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, 9 مئی کا واقعہ, فیض کو بنانا تھا چیف, ان کو نہیں بنانا چیف, کیوں؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد 24 نومبر آ گئی, خان کہہ رہے ہیں سجانی میں رکنا ہے, لیڈر خان ہے. آپ کب کیسے پروو ہوگا کہ عمران خان نے بولا کہ سنجانی میں جائے؟ آپ کی بات مان لیتا ہوں, ہو سکتا ہے عمران خان نے نہ بولا. اچھا عمران خان نے یہ بولا کہ آپ ڈی چوک چلے جانا, تو پھر مفرور بگوڑے بھاگے کیوں؟ بی بی اور گنڈا پور کیوں بھاگے؟ بی بی نے کہانی بنائی اپنی بہن کے ذریعے, جو میں نے بریک کیا آپ کے چینل پہ, کہ جی مجھے زد و کوپ کر دیا, مجھے گنڈا پور کھینچ کے بٹھایا, میں تو گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی, اب سے بھیجا میں رکھا. ٹھیک ہے, ایک کہانی ہے. دیکھیں 70 سال کی عمر میں 15 سال کی کاکی والا کام نہیں ہو سکتا. بی آئی ایم ویری برنٹ اینڈ ویری کلیئر. ٹھیک ہے, کوئی کاکا نہیں ہے یہاں. اچھا جی آپ کا یہ ہو گیا, زد و کوپ بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. پھر اگلے دن CCTV فوٹیج آ گئی جس میں آپ ٹم کر کے گاڑی کے اندر بیٹھ رہی ہیں گنڈا پور کی. پھر آج بیان آ گیا کہ گاڑی کے اوپر کیمیکل پھینک دیا تھا, تو ان کو غلطی سے کسی نے کہا, ان کی بھی ترجمان آ گئی ہیں. مطلب اللہ کی شان دیکھیں کہ جو تھڑے پہ بیٹھنے والے تھے ان کے بھی ترجمانی لوگ کر رہے ہیں, ترجمان بن کے آئی ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ ان پہ تیزاب پھینک دیا گاڑی کے اوپر, تو گاڑی ہمیں چینج کرنی. پہلے کہانی تھی پنچر کی, کہ گاڑی پنچر ہوئی تو گنڈا پور کی دوسری گاڑی میں, اب تیزاب پھینکا, پھر ان کو یہاں بٹھایا, ان کو کہا ہم واپس آپ کو دھرنے پہ لے جا رہے ہیں ڈی چوک پہ, اور وہ آنکھوں پٹی بن گئی. اور یوں جب جن اور موکل نے یوں کیا تو بلٹس یوں گھوم گئی اور شہادتیں ہو گئی اور رستہ کھل گیا اور سڑک کی جگہ پانی بن. Get over with this nonsense. خان کی زندگی بچانی ہے, فواد چودھری نے بچانی ہے, آپ نے بچانی ہے, میں نہیں بچانی ہے. نہ مجھے پالیٹکس کرنی ہے, نہ مجھے عمران خان کی پارٹی میں جانا ہے, نہ مجھے عمران خان سے کوئی مطلب ہے. میرا وہ باس تھا, میرا وہ لیڈر تھا. ٹھیک ہے, فواد چودھری, میں اور انیکا, ہم تینوں خان کی جان بچانے کے لیے میں اپنا رول پلے کروں گا, فواد کرے گا, آپ کریں گی. پاکستان کا کوئی لیڈر اس کی جان خطرے میں نہیں ہونی چاہیے. جان بچانی ہے تو بی بی سے جان چھڑانی ہے. پہلے ہم نے کہانی سنی ہے 2018 میں, اس سے نکاح ہو جائے گا تو وزیر اعظم بن جائیں گے, اس سے جان چھوٹے گی تو سیاست ہوگی, کوئی مشکلیں آسان ہوں گی, کوئی آگے بات چلے گی. عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے, یہ ان کی لاشوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. اور بغیرت جو کہا گیا ہے ان کو بی بی نے, وہ بغیرتوں کا ٹولہ خان کے ساتھ بی بی کے ساتھ لگے گا. میں ابھی بتا رہا ہوں, جو خان کو بیچنے میں اقتدار کے مزے لوٹ رہا ہے, باقی سب پارٹیوں میں بھی اور ریزگنیشنز آئیں گے. ابھی عمران خان صاحب سے بی بی ہمارے لیے زہر اگلوائے گی, ہمارے لیے بیانات آئیں گے, ہمارے خلاف بیانات آئیں گے, لیکن ہمارے لیے عمران خان صاحب کچھ بھی بول دیں گے نا, ہم مائنڈ نہیں کریں گے. ہمارا وہ لیڈر رہ چکا ہے, ہم اس کی جان بچائیں گے. Let me move on to فواد چودھری صاحب as well. فواد چودھری صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی بیکاز ایز اے رائٹ ہینڈ پرسن یا ایز اے زوجہ آف عمران خان صاحب وہ ٹھیک ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کی وجہ سے خطرہ ہے.
عمران خان کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بھٹو ہم لوگوں نے بھگتا لیا, اس کے بعد اس طرح کی سچویشن پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. دیٹ از ون تھنگ. شاہ نواز بھٹو مثال ہے آپ کے پاس. بٹ میں ان لیڈر کی بات کر رہی ہوں جو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں نا. سو پرائم منسٹر کی صاحبہ یہاں بڑی بڑی سلطنتیں ڈوب گئی ہے, ہنی ٹریپ, اور یہ راجنیتی ہے, اس کے اندر بیٹی باپ کو کھا جاتی ہے, باپ بیٹے کو کھا جاتا ہے. کیا باتیں کریے. میں آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ ٹو بی ریپیٹڈ. بچانے کے لیے قوم کو کھڑا کر رہے ہیں نا. آپ کی نظر میں فیصل واجہ کا سولوشن ایکسیپٹیبل ہے؟ چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیں گے, کیونکہ ان کا ایکومن بہت ہے, کہ سر ڈی چوک کے نعرے کے بعد جو ڈی چوک پہ لے جانے والی بیگم جو تھی, جو آپ کہہ رہے ہیں ریپلیسمنٹ ہے اور اپنے میاں کو بچا رہی تھی, وہ بھاگ اور مفرور کیوں گئی؟ انہوں نے کہا تھا میں آخری ہوں گی جو جاؤں گی. گنڈا پور صاحب کیوں بھاگ گئے وہاں سے؟ کیوں کٹہرے میں باقی لیڈران نظر نہیں آئے؟ وہ انگوٹھی پہننے والے, بڑے بڑے بال. بھائی بڑے بڑے بال اور بڑے بڑے جسم اور شلوار قمیض سے نہیں ہوتا, دل چوہے کا ہو اور جسم بڑا ہو سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آدمی سنگل پسلی ہو لیکن دل شیر کا ہو. یہ اب طبلہ بجانے کے لیے انگوٹھی پہن کے آپ اپنی مشہوری کر رہے ہیں, لیکن ذرا جواب بھی لے لینا فواد صاحب. نہیں تو فواد موٹا ہے, میں آپ کے ساتھ, میں اسٹوڈیو میں نہیں ہوں, باہر ہوں, تو میرا تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ, اور فیصل ووڈا آپ کو پتا ہے جب بولنا شروع کرتے ہیں تو کب بولنے دیتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تو انہوں نے وہ کہا کہ وہ کرپشن ہو رہی تھی, یہ ہو رہا تھا, وہ ہو رہا تھا. دیکھیں یہ باتیں تو تب ہوتی نا کہ جب آپ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں تو کرپشن کا کوئی کیس تو ان کے اوپر بنتا. آپ کو الٹیمیٹلی ان کے اوپر عدت کا کیس بنانا پڑا, اور وہ اتنا گھٹیا کیس تھا کہ جس کے اوپر خود فیصل نے جو گورنمنٹ میں تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیس نہیں بننا چاہیے تھا, اور تمام ہی لوگوں نے اس کے اوپر شرم کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کس طرح کے بےہودہ کیسز جو ہیں یہ لے کے آئے ہیں اور وہ بنے ہیں. سو الٹیمیٹلی اگر کرپشن کے ایلیگیشنز تھے تو 2 سال سے وہ تو 11 مہینے جیل میں رہی ہیں, اور ان کے اوپر آپ لے کے آتے ہیں. دا فیکٹ از کہ ان کے اوپر کوئی کیس نہیں آ سکا, اور الٹیمیٹلی جو کیس آیا ہے وہ اتنا اسٹوپڈ ہے کہ اب القادر ٹرسٹ کیس میں ایلیگیشن عمران خان کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے $190 ملین جو گورنمنٹ میں جا کے خزانے میں جانا تھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا, اور آپ نے اس کے بدلے میں رشوت کیا لی؟ آپ نے سہاوا جیسے دور دراز علاقے میں جیلم کے آپ نے یونیورسٹی بنوا دی, اور مفت کی یونیورسٹی آپ نے بنوا دی. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کیا کیس ہے. جو گھڑیوں کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو اسیسمنٹ کرنے والے ہیں, ایک بھی اسیسمنٹ کرنے والا ملزم نہیں ہے, خالی میرا پوائنٹ کچھ اور ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بی بی نے بولا تھا کہ وہ لاسٹ پرسن ہوں گی ڈی چوک سے سائیڈ پر جانے والی. گنڈا پور صاحب کو, بشرا بی بی کو, اگر دونوں سائیڈز کو, لیڈران کو بھی اور اہلیہ کو بھی, اگر یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آپریشن ہونے والا ہے, تو انہوں نے صرف اپنی جان بچانا کیوں مقصود سمجھا؟ وہ جو ورکرز آئے تھے, وہ جو غریب کے لوگ آئے تھے جن کو آپ بھٹی کا ایندھن بنا رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ آپریشن فیس کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور آپ خود چل دیے. چاہے حب سے بیجا میں گئے, چاہے آپ گاڑیاں چینج کر رہے ہیں, چاہے آپ مانسیرا پہنچ گئے ہیں, چاہے آپ ہری پور سے جو بھی کیا, آپ کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے. گورنمنٹ آپ کے ساتھ ان ٹچ تھی, گورنمنٹ نے آپ کو بہت ساری آپشنز دی, تو پھر آپ نے ایک عام آدمی کو, ایک غریب کے بچے کو, وہ پھر کفن صرف غریب نہیں باندھنا تھا؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپشنز تو کوئی نہیں دی. اب آپ نے پاکستان کے اندر احتجاج کی جو کال ہے نا, نہیں اس طرح نہیں تھی. جو ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے پہلے لوگوں نے 8 فروری کو فیصلہ کیا, آپ نے 9 فروری کو لوگوں کا فیصلہ نہیں مانا, تبدیل کر دیا. اس کے بعد آپ نے جوڈیشری جو ہے وہ ختم کر دی. جو جج آپ کے اینٹی ٹیررزم کا جج جو تھوڑا سا بھی ریلیف دیتا ہے, آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو جب آپ جوڈیشری ختم کر دیں, الیکشن پروسیس ختم کر دیں, آپ کے پاس احتجاج کے علاوہ کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ وہاں سے چھوڑ کے کیوں آئے, میرا ان سے رابطہ نہیں ہے بی بی سے, نہ ہی علی امین سے میری بات ہوئی ہے کہ وہ کن حالات میں چھوڑ کے آئے مجھے نہیں پتا. اور یہ جو سنجانی کا معاملہ ہے, یہ میں تھوڑا سا صرف آپ کو کلیئر کر دوں کہ انفارچونیٹلی میرے خیال میں اگر اس ٹیم میں جو بات کر رہی تھی, اگر فیصل جیسے کوئی لوگ ہوتے یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی لوگ تھوڑے سارے ایسے ہوتے کہ جن کا ایک سمجھیے کہ ایکسپیرینس بھی ہے اور تھوڑا سا ٹرسٹ لیول بھی ہوتا, تو یہ معاملہ حل ہو گیا تھا. مجھے بڑا دکھ ہے کہ بالکل اینڈ کے اوپر جا کے بغیر کسی وجہ کے, صرف یہ کہ 6-8 دنوں میں ہم کر دیتے ہیں, انہوں نے کہا آپ سنجانی چلے جائیں, ہم 6-8 دنوں میں یہ میٹنگ جو ہے یہ کمیٹی شروع کر دیں گے, ریلیف دے دیں گے. اس معاملے کے اوپر دونوں طرف سے غلطی ہوئی ہے. اگر یہ معاملہ طے ہو جاتا, یہ سنجانی اگر حکومت سنجانی کی آپشن دے رہی تھی اور پی ٹی آئی اس ٹائم پر وہاں چلی جاتی, تو یہاں معصوم لوگوں کے حوالے سے جو مسئلہ کھڑا ہوا ڈی چوک کے اوپر, جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ اموات ہوئی اور حکومت کلیم کر رہی ہے کہ نہیں ہوئی, تو یہ والا معاملہ نہ ہوتا نا.
نہیں بات یہ ہوئی تھی پچھلی دفعہ ہوا یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈی چوک پہ آ رہے تھے اس وقت ایک دفعہ صبح 7 بجے اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے اور عمران خان صاحب سے یہ کمٹمنٹ دی گئی کہ آپ فی الحال اس کو کینسل کر دیں اور اگلا جلسہ آپ کر دیں. حکومت نے وہ ساری جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ وائلیٹ کی. اس بار خان صاحب کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر حکومت پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیف دیتی ہے تو آپ سنجانی چلے جائیں. چلیں مجھے بریک پہ جانا ہے. کہا جی کہ ہمیں آپ 6-8 دن دیں تو اس کے بعد ہم ریلیف دیں گے, اس سے پہلے نہیں دیں گے. میں یہ صرف آپ سے بتا رہا ہوں کہ بالکل اینڈ کے اوپر بات آ گئی تھی اور کوئی بھی تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہوتے یہ معاملہ حل ہو گیا تھا. اوکے چلیں بریک کی طرف جاتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیا کسی بھی طریقے سے جو نہتے لوگ عام لوگ تھے ان کو اس طرح سے چھوڑ کر ابینڈن کر کے جانا جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا, اور اب جو ہونے جا رہا ہے جو استعفے آ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. فیصل وار صاحب, 2 چیزوں کی بڑی باز گشت ہے. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے والی ہے, دوسرا گورنر راج. اس میں کوئی تصدیق ہے؟ آپ کی خبریں بڑی سچی ثابت ہوتی ہیں. دیکھیے گورنر راج کا تو مجھے کوئی باز گز نظر نہیں آ رہی, کیونکہ گورنر راج اگر لگا دیں گے تو وہ تو پھر سیاسی شہید بنا دیں گے اور کیا کہتے ہیں یہ تو فیور کر دیں گے. گورنمنٹ سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ پی ٹی آئی کی مارکیٹنگ ٹیم ہے اور فیور کرتی آئی ہے گورنمنٹ پی ٹی آئی کو اپنی اہلیت سے, تو وہ میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی گورنر راج لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جہاں تک جہاں بین کی بات ہے وہاں آپ کو پارٹی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آئی کین فور سی دیٹ. اور الطاف حسین کی پارٹی بھی ایم کیو ایم لنڈن جو ہے بین اسی بیس پہ ہوئی تھی کہ ٹیررزم, مار دھاڑ, آگ جلانا, ریاست کو للکارنا, لاشیں ملتی تھی. یہاں کنٹینر بند لاشیں مل رہی ہیں, کنٹینر سے گر کے لاشیں مل رہی ہیں, گولیاں چلنے سے لاشیں مل رہی ہیں. مل تو لاشیں ہی نہیں ہے نا, غریب مر رہا ہے نا. کوئی پی ٹی آئی کا اسٹال ووٹ کوئی مر گیا, کوئی اور نیچے دیا, کسی نے اپنے بچے دے دیے نیچے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مارنے والوں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, یعنی گورنمنٹ کی طرف سے جو ایکشن وہ ٹھیک ہے, لیکن جن کے احتجاجی جو ہیں ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. میرے ساتھ شو پہ میرے دوست بھی ہیں کھوسا صاحب, انہوں نے 278 مجھے کریکٹ کیا تھا, میں 48 کہہ رہا تھا, 78 لاشیں کہہ رہے ہیں گرائی ہیں. میں نے ان سے کہا برتھ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, کوئی قبر, کوئی کفن, کوئی تفنین, کوئی ان کے ورثاء, کوئی تو سامنے آئے, کوئی ویڈیو, کوئی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. ابھی ایک شو پہ پی ٹی آئی کے ایک ایسی ڈرائنگ روم کے لیڈر ہیں, وہ کافی پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں, وہ مجھے کہہ رہے تھے پولی کلینک آ جائیں تو میں آپ کو 40 لاشیں دکھا دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی تو بند مرد اب اور آ جا پولی کلینک, میں کیمرہ لے کے آتا ہوں, تو چل مجھے 40 لاشیں دکھا. میں نے کہا تیری بھی سیاست دیکھ لیتا ہوں میں. تو بس آئیں بائیں شائیں شروع ہو گئی. دیکھیں اگر آپ کا کوئی شواہد ہے آپ رکھیں, اور اگر ایک آدمی مرا ہے, چھوڑ دیں آپ 100 مرے 50 میں, ایک آدمی بھی مرا ہے, پولیس کا مرا ہے یا غریب کا مرا ہے یا پی ٹی آئی کا مرا ہے یا پی ٹی آئی کا مرا ہے, کوئی ایک آدمی کس کی ایما پہ مرا ہے, کس ضد پہ مرا ہے, کس چیز پہ مرا ہے, کہ آپ اپنی کنفرنٹریشن کی سیاست کر رہے تھے, آپ جاگیردار بن رہے تھے. بین ابھی لگ رہا ہے فیصل واڈا صاحب یا ایک آدھی دفعہ اور دیکھا جائے گا؟ یہ سلو افیکٹ ہے. اب آپ نے دیکھا قراردادیں شروع ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ, کیبنٹ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں, کیبنٹ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. ہو جائے گا, گورنمنٹ کو تھوڑا سانس تو لینے دینا, تھوڑا پانی پئیں گے, وہ طاقت کی دوائی کھائیں گے, پھر اناؤنس کریں گے, تو ٹائم دیں, سکون کریں تھوڑا سا. اور میں یہ کہیں جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ گورنمنٹ کا کمال کوئی کام تھا. اگر اسی دھرنے کو اگر میرا یا فواد چودھری جیسا آدمی بیٹھا ہوتا تو وہ اس کو کسی اور اینگل سے اس کو ہینڈل کرتا, اور یہ ایک آدمی کو خراش بھی نہیں آتی اور ڈیفیوز بھی ہوتا, اور اس سے جلدی ہم اس کو ریپ اپ کر دیتے. نہیں لیکن آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی 14 کا دھرنا تو ہوا تھا نا, اس ٹائم پہ بھی پولیس والوں پر بھی تشدد ہوا تھا. دیکھیں وہ بھی کوئی بالکل ہمارے ہوتے ہوئے ٹی وی کے اوپر اٹیک ہوا تھا. ہم آپ کو مثال دیں گے. نہیں ویسے اس وقت کچھ نہیں, پی ٹی اے کے لوگ بھی تھے, پی ٹی اے کے, وہ ایک اور طاہر قادری صاحب کی جو پارٹی تھی. دیکھیں ہمارے ہوتے ہوئے, میرے فواد کے ہوتے ہوئے مولانا صاحب کا دھرنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, مولانا صاحب کے دھرنے میں کتنی لاشیں گری تھیں. ہم نے فیسیلیٹیشن میں جھولے دیے, باتھ روم دیے, جگہ صاف کرا کے دی, کھانا پہنچایا, وہ آئے, نہ انہوں نے کوئی وائلنس کیا, وہ آئے, انہوں نے تقریریں کی, سب نے جھولے مزے کیے, پکنک بنائی, چلے گئے. ہمیشہ سیاست کا کام ہوتا ہے تھکانا. مولانا صاحب نے اور عمران خان صاحب میں زمین آسمان کا فرق ہے. رک جائیں, اب یہاں رک جائیں. عمران خان صاحب کی کال پہ عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے شو کو, تو بھی تو رانا ثناء اللہ نے کنٹرول کر لیا تھا. ٹھیک ہے, اس بار تو عمران خان صاحب اس کو لیڈ نہیں کر رہے تھے نا, نہیں کر رہے تھے. عمران خان صاحب کی کال تھی. عمران خان صاحب خود لیڈ کرنا اور کال میں بہت فرق ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو کنٹینرز لگے یا جو چیزیں ہوئیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. گورنمنٹ کو چاہیے تھا. میں 2 دن پہلے گورنمنٹ کے بہاف پہ بول رہا تھا, گورنمنٹ نہیں ہوں میں, لیکن میں بول رہا تھا کہ سبسٹیوٹ جگہ دے دیں, وہاں آ کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, اور اپنا پروٹیسٹ کریں اور چلے جائیں, دھرنا دیں.
ٹھیک ہے. اس سے پہلے حکومت نے بڑکے کیوں ماری کہ ہم نے تو اس بار آنے بھی نہیں دینا, خبردار آئے. پہلے کہتے تھے آپ آئیں سنجانی میں بیٹھے, ہم لوگ بیٹھنے کی جگہ دے رہے ہیں, ڈی چوک پہ ہم نہیں آنے دیں گے. آپ کر لیجیے گا قابل حکومت کے اوپر, تو اس میں سے ہم حکومت کی بات کریں گے. ابھی تو ہم پی ٹی آئی کر رہے ہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں حکومت نے بھی غلط کیا. ایبسلیوٹلی دس از ناٹ دی وے ٹو ہینڈل تھنگس. ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. یہ پرابلم یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کا جو مسئلہ ہے وہ پی ٹی آئی کی مسئلہ پالیٹکس نہیں ہے, دھرنا نہیں ہے, خان کو آزادی نہیں مل رہی. خان کو کیا ملا ہے ان سب چیزوں سے؟ خان کے لیے میں نے آپ کو پرسوں کہا تھا آپ کے چینل پہ کہ خان کی ملاقات بند ہو جائے گی. ملاقات بند ہو گئی نا, نہیں ہوئی. اب خان کو تکلیفیں مل رہی ہیں, ان سب کو مرات مل رہی ہیں, جمہوریت مل رہی ہے, اقتدار مل رہا ہے, پیسہ کمانے مل رہا ہے. یہ سب کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ میں ہوں لیڈر, میں ہوں لیڈر. میں برا ہو سکتا ہوں, میں غلط ہو سکتا ہوں, میں جھوٹا ہو سکتا ہوں. پی ٹی آئی میں عمران خان کی بہن سے سنجیدہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا, اس خون ہے. وہ بول رہی ہیں بی بی کے بارے میں. بھائی انہوں نے, روبینہ صاحبہ نے پورا لکھا ہے اس کے اوپر فیس بک کے اوپر. آپ لوگ نہ بہرے ہیں, نہ اندھے ہیں, نہ گونگے. میری بات پہ بلیو نہ کریں, بہن کی بات پہ بلیو کریں. وہ واقعی میں یہ بات کر رہی ہیں. فواد چودھری صاحب, اگر تو فار ایگزامپل آگے چل کے پی ٹی آئی پر بین لگتا ہے تو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں ٹی ایل پی پہ, جو کہ اس ٹائم پر ایک سیاسی جماعت تھی, مذہبی سیاسی جماعت تھی لیکن ایک سیاسی جماعت تھی, تب بین لگا تھا. اور اس ٹائم پر بہت سارے منسٹرز یہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ بین لگنا ٹھیک ہے کیونکہ ریاست اور حکومت کے اوپر اور دارالحکومت کے اوپر اٹیک نہیں کیا جا سکتا. نہیں اپنا نکاح, آپ ایک منٹ, آپ ذرا مجھے 2-3 دیجیے گا کیونکہ کافی ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں. پہلے تو آپ سے آخر میں شروع کر دیں کہ یو آر کمپیئرنگ ایپلز اینڈ بنانا. جو ٹی ایل پی کے اوپر بین لگا تھا وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت لگا تھا, اور وہ اس لیے لگا تھا کہ وہاں پہ جو پولیس کے خلاف باقاعدہ مسلح انہوں نے جو ہے وہ جا کے مارے تھے, اور جو کچھ ان کا ساری جو ڈیمانڈز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے, اور اس کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ بھی ایکسٹریمسٹ تھیں, اور انہوں نے جو تشدد کا راستہ اختیار کیا تھا وہ ان کی فنڈنگ کے اوپر اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ادھر بھی یہی ہو رہا ہے. یہاں پہ جو فیصل بات کر رہے ہیں, نہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت بین لگنے میں تو فنڈنگ آتی ہے نا, اور وہ چیزیں جو ہے وہ تو سپریم کورٹ نے کنفرم کرنا ہے. خیر اب تو کانسٹیٹیوشن بینچ بھی, اب سپریم کورٹ تو ختم ہی ہو گئی ہے بیچاری, اب ظاہر ہے وہ بھی کر لیں. لیکن آپ نے, میں یہ جو فیصل کہہ رہے ہیں نا کہ بین کر دیں, دیکھیں پی ٹی آئی کا کارڈر آپ نے ختم کر دیا, آپ نے انتخابی نشان جو ہے ان سے لے لیا, آپ نے الیکشن لڑنے انہیں نہیں دیا, عمران خان کو آپ نے جیل میں ڈال دیا, ان کی منیکاڈو کر دیا. اس کے باوجود جب 8 فروری کو الیکشن ہوا, الیکشن میں اگر یہ عمران خان کا انتخابی نشان ہوتا, ان کے پاس 3/4 سیٹیں عمران خان کی تھیں, وہ 2/3 میجورٹی سے پھر بھی جیت گیا. لوگوں نے آلو مٹر پیاز وہ کیا نام ہے بوٹ فلانا سب کو ڈھونڈ کے جو ہے انہوں نے ٹائپ رائٹر ان کے اوپر جو ہے وہ نشان لگا دیجیے. سو اگر آپ پاکستان کی اتنی بڑی میجورٹی کو آپ پالیٹکس سے آؤٹ کریں گے, دیکھیے ہم لوگوں کو آپ نے پالیٹکس سے آؤٹ کر دیا, ہم لوگ کو تو ظاہر ہے کہ ہم بندوق نہیں اٹھا سکتے, نہ ہی ہم ملیشیا ہیں, نہ ہی ہمارے پاس کوئی یہ ہے کہ ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے گولیاں چلانا شروع کر دیں گے, ہم فارغ ہو جائیں گے. لیکن آپ کا جو یہ رویہ ہے وہ کس اپوزیشن کو جنم دے گا؟ وہ ایکسٹریمسٹ اپوزیشن کو جنم دے گا جس کے پاس بندوق ہوگی. یہ نہیں ہوتا ملکوں میں کہ آپ کہیں کہ ہمارے جو اوپوننٹ ہے وہ سارے مر جائیں گے نا تو پھر ہم ہمیشہ لیکن یہاں اوپوننٹس کیا اپنے لیڈر کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب, یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ یہ سارے اپنے مزے لے رہے ہیں, انکلوڈنگ بشرا بی بی پہ بھی اب یہی الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ سیاست کے اندر قدم رکھ لیا. نہیں, یہ تو ایسے ہی ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے نا. ظاہر ہے کہ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں ان کی کیپیسٹی, اور جو جب جوڈیشری ہی ختم کر دی جائے, جب پولیس ہی ختم ہو جائے, جب الیکشن کمیشن ہی ختم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ نکالنا مشکل ہے. جو انکمپیٹنس ہے نا جو پی ٹی آئی کی, اس کے اوپر تو سوال نہیں ہے. مطلب لطیف کوسا اپنی فگر دے رہا ہے, سلمان راجہ اپنی دے رہا ہے, انہوں نے تو نان سیریس لی ہے نا سب نے, ان سب نے اس کا بیڑا غرق کیا نا اس ملا کے, بیکاز آف دیئر انکمپیٹنسی اینڈ بیکاز آف دیئر ایٹیٹیوڈ. وہ تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ کامنٹ. دیکھیں تحریک لبیک کی جہاں تک بات ہے کہ وہ جینز نہیں پہنتے, وہ چوئنگم نہیں چباتے, وہ مذہب کی بات کرتے ہیں, تو ان کو بھی ٹیررسٹ کہنا میرے حساب سے نامناسب ہے. ٹھیک ہے, میری نظر میں, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ جب منسٹر تھا میں نے ان کے ساتھ ڈیل کی ہے, اور اس میں ہی مجھے کوئی بہت زیادہ کوئی وینمس کوئی ایسی چیز, کیونکہ وہ چوئنگم نہیں کھاتے, کیونکہ وہ جینز نہیں پہنتے, تو آپ بڑی اس کے اوپر ٹیررزم کا نام لگا کے اس پہ کرتے ہیں. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ سنیے آپ نے ان کی بات, دیکھیے میں نے نہیں سنی, کیا کہہ رہے وہ ایسٹ بھی ہیں. دیکھیں چلے وہ ایسٹ ہیں, تو ایسٹ تو آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, سارے ملک کے اندر جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے وہ سب ایسٹ ہیں. عمران خان بھی ایسٹ تھے. ایسٹ تو کوئی یہاں. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی ہے نا, جب میں ساری باتیں آپ سے اگری کرتا ہوں, چودھری صاحب کی بات میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جی اب آپ پالیٹکس جو ہے نا وہ خان کی لاش پہ نہ کرنے کی تیاری کریں.
اس سے ہمیں روکنا ہے اور اسے ہم روکیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں خان صاحب بھی برا بلا کہیں, ہم بچائیں گے اسے, کیونکہ ہمارا اس سے اختلاف جو تھا وہ وائلنس کی سیاست پہ تھا. باقی ہمارا پیار اور احترام تو نہ پہلے ختم ہوا نہ آج ختم ہوگا. لیکن اگر کسی کو اس کی لاش پہ یا اس کو جیل بٹھا کر سی ایم بنے گا اور بیگم جو ہے لیڈر بنے گی, وہ ہم نہیں. چلیں, گاٹ یور پوائنٹ. فیصل واڈر صاحب, تھینک یو ویری مچ. فواد چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اسی کے ساتھ بریک لیں گے, بریک کے بعد لاسٹ سیگمنٹ. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. شوکت یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ شوکت صاحب, آپ نے جوائن کیا. شوکت صاحب, 2-3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ نے خود سے یہ بات کی کہ ڈی چوک سے سنجانی کی طرف منتقل کر دیں. عمران خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا. کل سے بشرا بی بی کی جو بہن ہے وہ یہی بات کر رہی ہیں. کیا اس میں صداقت ہے کہ جو احتجاج ہے اس کو منتقل کرنے کی بات نہیں کی گئی, اور اس کے بعد منتقل کرنے کے لیے بشرا بی بی کو وہاں سے ہٹانے کے لیے انہیں حبس بیجا میں رکھا گیا اور علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کو زبردستی جو ہے وہ گاڑی میں بٹھایا؟ کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سیاست نام کی چیز ختم ہو رہی ہے, اور اب سارے کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, اس سے کنفیوژن ڈیولپ ہو رہی ہے. دیکھیں, حکومت بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اس نے, کہ سیاسی لوگ ہیں, سیاسی اجتماع تھا, اور سیاسی اجتماع کو انہوں نے کیسے خون میں بدلا, کیسے انہوں نے بٹ مارے اور گولیاں ماری, پھر اس کے اوپر انہوں نے بڑا جشن بنایا کہ جی ہم نے لوگوں کو ہٹایا یہاں سے. تو ایک تو یہ کہ یہ بڑی قابل مذمت بات تھی. دوسری, دیکھیں, سنجانی پہ جانا یا نہ جانا یہ تو پارٹی کا فیصلہ تھا, اور جو پارٹی کے لیڈر ہیں اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر سنجانی بھی جانا پڑ گیا, آپ کو موقع ملے تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں, کوئی وہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ ڈی چوک جائیں. لیکن ڈی چوک کا نعرہ پہلے سے لگ چکا تھا اور اس کی کمپین ہو چکی تھی. اس لیے جب وہ بات آئی, بقول ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ بات رکھی, تو بشرا بی بی نے اس کو نیگیٹ کیا, اس نے کہا نہیں ہم نے ڈی چوک جانا نہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں. لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ اگر سنجانی جانا ہوتا یا جہاں بھی جانا ہوتا, ہماری حکمت بڑی واضح ہونی چاہیے تھی. یہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہم, اور یہ کوئی این جی او نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کو کنٹرول کرے, باقاعدہ مشاورت ہونی چاہیے تھی پارٹی کے اندر. چلے مجھے بتا دیں, وہ حبس بیجا والی بات درست ہے یا نہیں شوکت یوسف صاحب؟ بالکل غلط, بالکل غلط. دیکھیں, یہ علی امین صاحب نے, میں نے خود ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ لوگ ڈی چوک سے کیسے نکلے, تو انہوں نے کہا کہ جس طرح وہاں سے شیلنگ تو ہوتی ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ تو لوگ سارے عادت ہے, لیکن جیسی فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ مر جائیں گے, تو میں اس کی وجہ سے نکلا کہ جب تک میں یہاں کھڑا رہوں گا یا بشرا بی بی ہوگی تو یہ سارے لڑکے کھڑے رہیں گے. اور جس طریقے سے فائرنگ ہو رہی تھی تو میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہاں مرے. تو وہ تو دیکھیں, ہم سیاسی لوگ ہیں نا, ہم نے اپنے ورکرز کو گولیوں کے لیے تو ٹرین نہیں کیا کہ آپ لوگ سیاسی لوگ ہیں اور آپ لوگ چلے جائیں شوکت یوسف صاحب, اور وہ جو ووٹرز اور سپورٹرز اور ورکرز ہیں وہ ادھر ہی رہ جائیں, ان کو کوئی انسٹرکشن ہی نہ دی جائے. ایک تو یہ کدھر کا انصاف ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ بھی بتا دیجیے گا, بار بار کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی گولیاں چلی ہیں, اسٹریٹ فائر ہوئی ہے اور شہادتیں بڑھی. کوئی نمبر بتاتا ہے, کوئی نمبر بتاتا ہے, کوئی نمبر بتاتا ہے. یہاں تو نمبر بڑھائی چلی جا رہے ہیں, ملٹیپلائی کیے چلے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں اتنے سارے موبائل کیمراز اور سی سی ٹی وی کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح سے چھپایا جا سکے. دیکھیں, میرے خیال سے اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے ہم سب کو, کیونکہ لوگ کافی مسنگ ہیں. اب جو فیملیز ہیں وہ یہ تلاش کر رہی ہیں, کیونکہ ہم میرے حلقے سے بھی ہیں, وہ بھی فونے کر رہے تھے کل 2 دن سے, کچھ لوگ نہیں تھے, پھر کچھ کا پتہ چلا کہ جی وہ تھانوں میں ہیں. ابھی بہت سارے لوگ اس وقت ہیں نہیں, تو 3-4-5 دن لگ جائیں گے. لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ اگر جیل میں تھانے میں تو ٹھیک ہے, اوکے, لیکن اگر وہاں نہیں ہے تو پھر یہ ضرور کوشچن ہوگا کہ کہیں لال مسجد کی طرح تو لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا. اور میں اس لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ تحقیقاتی کمیشن بننا چاہیے اس کے اوپر. ایبسلیوٹلی. تھینک یو ویری مچ شوکت صاحب فار جوائننگ می. اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. اللہ حافظ.